खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और ख़ास तौर पे आपकी तरफ से दिए जाने वाले इस अच्छे फीडबैक के लिए। आप सब इस प्रोग्राम को जिस तौर से सराहते हैं, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनीस जावेद साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर अनीस जावेद साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी और तारीफ़ करते हैं। तो जो अपने लोगों को असीरों की मानद गश्त करवाता है और अपने रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज का हमारा बैठना बात करना तेरे जलाल का बाइस हो जाए। और मेरी दुआ है हम सब मुत्तफ़िक होकर पाकरू ये दुआ करते हैं कि एक ज़बरदस्त अपनी अनाइंटिंग को, मूवमेंट को यहाँ पर जारी कर, चुंबश करना शुरू कर, हमारे लफ्ज़ों पर अपनी हुक्मरानी ज़ाहिर कर और खुदा हमारे लफ्ज़ों को तरतीब बख्श दे, सोचों को बख्श दे, ताकि खुदावंद वही बातें और वही जुमले यहाँ से बोले जाएं जो बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बरकत, ताज़गी और ज़िंदगी का बाइस हो जाएं। यीशु के फ़ज़ल से आज के कलाम के वसीला से किरदार इस्टेब्लिश हों और खुदावंद आज जो कुछ भी तेरे खादिम शेयर करते हैं, जब जब भी ये देखा और सुना जाए, बहुत सौ के लिए आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाने का बाइस हो जाए। अपने जलाल को ज़ाहिर करना, अपने रहम को कायम करना। शुक्रगुजारी के साथ यीशु नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से हम आज की तिलावत करेंगे। नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान 6 बाब और इसकी 43वीं आयत से 46वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और न कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से इंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़ बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ख़ास तौर पे पहाड़ी वाज़ का ये हिस्सा है और जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हम सीख रहे हैं, आज भी हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए खुदा के कलाम की रहनुमाई हासिल करेंगे। और सबसे पहले मैं पास्टर सरवर मसीह साहब से पूछना चाहूँगा कि जो 43वीं आयत में पास्टर साहब जिक्र है, अच्छा दरख्त जो है वो बुरा फल नहीं ला सकता और जो बुरा दरख्त है वो अच्छा फल नहीं ला सकता, इसका मतलब ज़रा समझा दें प्लीज़। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी सारी खिदमत का और बरकत टीवी की सारी टीम का, जो इस खूबसूरत प्रोग्राम कलामी रोशनी को बड़ी खूबसूरती के साथ लेकर चल रहे हैं। सो मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला से नाजरीन यकीनन बरकत पा रहे हैं। सो आज जो पैसेज पढ़ा गया है और बिलखसूस इसकी जो 43वीं आयत है, क्योंकि कलाम यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। सो इट मीन्स के सिंपल ये है कि खुदावन ने नेचर से जो है इसकी एग्जाम्पल दी कि अगर हम नेचुरली देखें तो जैसा दरख्त होगा वैसा ही फल होगा। और अगर एक दरख्त जो है वो गला सड़ा है और सूखा हुआ है
تو पॉसिबल नहीं है कि उससे कोई अच्छा फल पैदा हो। और अगर एक दरख्त जो है वो हेल्दी है और सेहतमंद है तो डेफिनेटली वो अच्छा फल पैदा करेगा। और इसकी दूसरी साइड ये भी है कि नेचुरली देखा जाए तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने आगे चलकर इस बात की मिसाल भी दी कि झाड़ियों से इंजीर और ना झाड़बेरी से अंगूर जो है वो तोड़े जाते हैं, यानी कि कोई दरख्त जब वो अपनी नेचर से हटकर फ्रूट पैदा नहीं कर सकता। सो जैसी उसकी नेचर होगी, जैसा उसका सीड होगा, वैसा ही उसका फ्रूट भी होगा। और बुनियादी तौर पर अगर आप मत्ती की इंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 15 से 18 आयत तक मुताला करें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने झूठे नबियों से खबरदार रहने के बारे में कहा, और उसने कहा कि वो तुम्हारे दरमियान भेड़ों की शक्ल में, सूरत में आते हैं, लेकिन अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। सो इसलिए ऐसे लोगों से तुम खबरदार रहो। सो बज़ाहिर अगरचे वो देखने में तो अच्छा लिबास पहने हुए हैं, शायद बज़ाहिर वो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं और अपने रोज़े भी रख रहे हैं, नमाजें भी अदा कर रहे हैं और कई रास्तबाजी के काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो है वो उनका अंदर जो है वो रॉटन है, गला सड़ा है और कब्रों की मानंद है। सो इसलिए उनसे अच्छे फल की तवक्को ना करो। सो किसी दरख्त की पहचान जो है वो महज उसके तने से या उसके पत्तों से या महज उसके बड़ा होने से या सायादार होने से नहीं है, बल्कि उसकी सही पहचान जो है खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक उसके फ्रूट से है। कि जैसा वो फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, एक्चुअली दरख्त वो है जो उसका टेस्ट है। और अगर हम जो है वो खिदमत में आते हैं या ओवरऑल अपनी सोसाइटी में या चर्च लाइफ का जब हम मुताला करते हैं तो उन सारी बातों में खुदावंद बुनियादी तौर पर अपने लोगों को ये सिखा रहे हैं कि बज़ाहिर ना देखा जाए कि कौन शख्स कैसी पोजीशन रखता है, कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कितना बड़ा गाउन या कितनी बड़ा जो है वो कॉलर या किस तौर से वो अपने अच्छे ड्रेसेस में आपके सामने आ रहा है। सो ये चीज़ें इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो अच्छा फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। सो अच्छा फ्रूट जो है उसकी बुनियाद इस बात पर है कि उसका सीड कैसा है, वो अंदर से कैसा है। अगर तो वो अबलीस के साथ, डेविल के साथ रूटेड है तो वो वैसा ही फ्रूट भी पैदा करेगा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने ज़बूर 1 में इस बात का मुताला करते हैं और वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। और उसके बाद कलाम ये कहता है कि बल्कि उसकी शरीयत में उसकी खुशनुदी और दिन रात उसका ध्यान उसी पर रहता है। और जो वर्ड्स काबिल गौर है कि वो उस दरख्त की मानंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। सो बेसिकली कोई दरख्त कैसा फ्रूट पैदा करेगा, इसकी बुनियाद या दो बातों पर है। एक तो उसका सीड कैसा है और दूसरा जो है वो रूटेड कहाँ पे है, उसकी बुनियाद कहाँ पे है। उसकी एक जनरली देखा जाए तो अगर खादमों को भी देखा जाए तो उनको भी हम इस तौर से ही देखेंगे कि बेसिकली कोई शख्स जो है उसकी रूट्स कहाँ पे है, तालीम उसकी कैसी है और उसके अंदर सीड कैसा है, क्या उसका सीड करप्ट है या उसका सीड जो वो अच्छा है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने, और उसके बाद अगर आप पौलुस रसूल के खतूत का मुताला भी करें तो गलतियों का खत इस बात को बड़ा वाज़े तौर पर 5वें बाब की अगर आप 19 से 22वीं आयत तक मुताला करें तो वहां पर भी कलाम इस बात को बयान करता है जिस्म के काम तो जाहिर हैं और फिर रूहल कुद्स के कामों का भी जो है वो पौलुस रसूल जिक्र करता है। इसलिए एक दरख्त जो है वो कैसा है, कैसा फ्रूट पैदा करता है, मैं समझता हूँ 3 बातें जो हैं ये खादमों के लिए भी लाजमी हैं। और उसमें सबसे पहले जो है
ایک خادم کا کردار کیسا ہے، سو اس کا مزاج کیسا ہے. اگر تو اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کا مزاج خداوند یسوع مسیح کا سا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ فروٹ بھی اچھا پیدا کرے گا. لیکن اگر اس کے کریکٹر میں کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے، اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو خداوند یسوع مسیح کی ڈاکٹرینز کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس سے مراد کہ وہ بیڈ فروٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا. اور پھر دوسری بات جو ہے، کیا خادم جو ہے وہ درست ڈاکٹرینز رکھتے ہیں، ساؤنڈ ڈاکٹرینز رکھتے ہیں. سو ایک خادم کی جیسے خداوند یسوع مسیح نے درخت سے مثال دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ خادموں کو بھی ڈسرن کرنے کے لیے، ان کا امتیاز کرنے کے لیے، ان کی پہچان کرنے کے لیے کہ کیسا جو ہے وہ کیسا فروٹس دیں گے، یاد رکھیں اس سے ان کی تعلیم کو بھی پرکھا جا سکتا ہے. اور ان کی تعلیمی بنیاد کیا ہے، کیا وہ جو کچھ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، کیا ان کی تعلیم کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بائبل مقدس کی تعلیمات کے اوپر ہے. اور پھر جو ایک اور بات میں جو کہوں گا کہ جو کلام مقدس کے مطابق ہولی اسپرٹ اور خدا کے بیٹے اور خدا باپ، ان ساری چیزوں کو وہ کس طور سے بیان کرتا ہے. کیا اس کی تعلیم کے اندر کنفیوژن، مس انڈرسٹینڈنگ اور کنٹراڈکشن تو موجود نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ دو اہم باتیں جو ہیں کسی بھی خادم، کسی بھی شخص، کسی بھی نبی کی زندگی کی پہچان ہو سکتی ہیں کہ کیا اس کا کردار مسیح خداوند جیسا ہے، کیا اس کا مزاج یسوع جیسا ہے، اور کیا اس کی تعلیم جو ہے وہ بائبل بیسڈ ہے. اگر یہ باتیں ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اچھا فروٹ پروڈیوس کرے گا. اس کی خدمت کے نتیجہ میں یاد رکھیں اچھے چرچز جو ہیں وہ پلانٹ کیے جائیں گے. اس کی خدمت کے نتیجہ میں اچھے اور با کردار خادم جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور اس کی خدمت کے نتیجہ میں یاد رکھیں لوگ برکت پائیں گے اور مسیح میں قائم کیے جائیں گے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی ہی بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جو ایک اچھا درخت ہے وہ اچھا ہی پھل لاتا ہے. یعنی ہم اپنے کاموں سے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پیچھے روٹس کس کی ہیں. اگر ہم صرف نام سے کہتے رہیں کہ ہم جی مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، خدام ہیں، لیکن اگر ہمارے کاموں سے وہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح کے خادم نہیں ہیں یا اس طرح کے مسیحی نہیں ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم وہ مسیحی بنیں. ہم صرف اپنے نام سے کہلانے والے مسیحی ہیں لیکن اپنے کاموں سے نظر نہیں آتے. سو اچھا ہے کہ اگر ہماری بیس جو ہے وہ خدا کے کلام پر ہے اور ہم خداوند یسوع مسیح سے منسلک ہیں تو ہمارے کاموں سے بھی نظر آنا چاہیے کہ واقعی ہم مسیحی ہیں. آگے بڑھیں گے اور خاص طور پہ پاسٹر انیس جاوید صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں جو 44ویں آیت ہے یہاں پہ ذکر ہے جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھاڑ بیری سے انگور. ان سے کیا مراد ہے؟ تھینک یو سو مچ جی. مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو. تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے یہ پھر سے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت آپ کے ساتھ مل کر سکوں. 44ویں آیت ہمیں کہتی ہے ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھاڑ بیری سے انگور. بیسیکلی یسوع مسیح دو طرح کے کرداروں کی گفتگو کر رہے ہیں. ڈیول پرسنالٹیز کی بات کی جا رہی ہے، جیسے ابھی بھائی سرور اس کو بتا رہے تھے. ہر شخص اپنے اندر دو طرح کی نیچرز کو رکھتا ہے. ایک شخص، میں پڑھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے ایک رسالے کے اندر، وہ کہتا ہے، وہ اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اندر مجھے یوں فیل ہوتا ہے جیسے دو بلیاں ہیں، ایک کالی ہے اور ایک سفید ہے. اور جب میں خدا کی خدمت میں کامیاب ہوتا ہوں یا میں کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہوں تو سفید بلی جو ہے وہ جیتنا شروع کرتی ہے، غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر مجھے یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کالی بلی جو وہ بہت زیادہ ریزسٹ کرتی ہے. خادم اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں.
سو ہمارے اندر یہ دو نیچرز جو ہیں یہ بڑی اسٹرانگلی موو کرتی ہیں. انسان بیسیکلی کرپٹڈ نیچر کے اندر پیدا ہوتا ہے. بچے کو ہم جب دیکھتے ہیں اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ مجھے کن باتوں میں کس طرح سے بلیک میل کرنا ہے. وہ رو کے ضد کر کے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے. ایک نیچر اس کے اندر ڈیولپ ہے. اب یسوع مسیح بیسیکلی چونکہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ہیومن نیچر سے یا اپنی اس کرپٹڈ فطرت سے باہر نکل کر اپنے آپ کو ایک نئی فطرت کے اندر لا کر خدا کے حضور میں قابل قبول ہو سکتے ہیں. اونٹ کٹا جب متی رسول کی معرفت انجیلی بیان کو دیکھتے ہیں تو اسی حصے کو وہ جب یوز کرتے ہیں جہاں ہم یہاں پر لوکا اس کو جب لوکا اس کو جھڑ بیری بول رہے ہیں تب وہاں پر متی اس کو اونٹ کٹارے بول رہے ہیں. اور جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کہاں سے آ گئے تو بیسیکلی یہ زمین پر وہ لعنت ہے جو خدا نے عدن کے اندر زمین کے لیے کی کہ تو اونٹ کٹارے اگائے گی. اس کا مطلب ہے انسان کو خدا نے ایک زبردست نیچر دی. لکھا ہے اس نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر اس کو بنا دیا. انسان کے پاس خدا جیسا کردار تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ گیا تم خدا جیسے بن جاؤ گے. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ خدا نے ہمیں اپنے جیسا بنایا تو کس طرح کی بات کر رہا ہے. لیکن تو بھی اس نے جب آزمائش میں ناکام ہوا اس نے اپنی اس اتھارٹی کو اس نیچر کو چینج کر لیا اور اب اس کے لیے نہ صرف زمین اونٹ کٹارے اگا رہی ہے بلکہ اس کے اندر یہ نیچر موجود ہے. یعقوب اس کے لیے بڑی خوبصورتی سے اسی اگزامپل کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. یعقوب کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت 11ویں اور 12ویں آیت میں وہ کہتے ہیں ایک ہی منہ سے مبارک باد اور بد دعا نہیں نکلتی. اے میرے بھائیو ایسا نہ ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں کیا چشمہ کہ ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے. اے میرے بھائیو کیا انجیر کے درخت سے زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکلتا. خدا نے ایک بنایا اب ہم اس کے اندر ملاوٹ کر بیٹھے. اب ہم یہ چاہتے ہیں بیسیکلی یسوع مسیح جس طرف اشارہ کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اب انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو بھی خوش کر لیں اور جو ہماری خواہشات ہیں یا جس طرز پر ہم جس ڈگر پر ہم چلنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم نہ چھوڑیں. یسوع مسیح ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ امپاسبل سا کام ہے کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جائے گا. سو ہمیں اب کرنا کیا ہے ہمیں اپنے آپ کو ایک ٹرانسفارمیشن کے اندر لے کر آنا ہے. اس نیچر کے اندر واپس لے کر جانا ہے جس میں سے ہم اس طرف آئے ہیں. اسی لیے یسوع مسیح ان کو سکھا رہے ہیں کہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑے جا سکتے. یوحنا اسی لیے کہتے ہیں توبہ کے موافق پھل لاؤ. خدا ہمارے ساتھ ڈیمانڈ کرتا ہے پھل کی. یسوع مسیح انجیر کے درخت کے پاس گئے پھل اس میں دیکھنا چاہا. جیسے ابھی بھائی بات کر رہے تھے بہت زیادہ سرسبز ہونا گھنا ہونا اور لوگوں کو چھاؤں پرووائڈ کرنا دور سے بڑا اور خوبصورت نظر آنا یہ الگ بات ہے. خدا کو آپ کی خوبصورتی درکار نہیں ہے. خدا کو آپ کی زندگی سے پھل چاہیے. ہم یہاں پر میرا ماننا یہ ہے مسیحی جب ہم کہتے ہیں میں مسیحی ہوں کرسچن مسیحی زمین پر صرف پریچنگ کے لیے منادی کے لیے اور منادی کا مطلب ہے انجیل کی خوشخبری سنانا. 2 طرح کے پھل ہماری زندگی کے اندر خدا کو چاہیے ایک انر فروٹ اور ایک آؤٹر فروٹ. یہ جھاڑیاں جو ہیں یا یہ جڑ بھیری جو ہے یا اونٹ کٹارے جو یہ خود ساختہ ہیں یہ خود سے بڑھ جاتے ہیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں کرپٹڈ نیچر یہ خود سے ہمارے ساتھ اسٹیبلش ہوتی ہے. مینو وچ گناہ اوڑنا اور بچھونا ہی میرا گناہ ہے. ہم گناہ میں ہی اس ساری چیزوں کو ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں.
سو دو طرز کی ہمیں فروٹس درکار ہیں. نمبر 1 ہمیں انر فروٹس چاہیے جس کو خدا کا کلام کہتا ہے روح کا پھل. یہ خود ساختہ نہیں ہے. غصہ، جھگڑے اور سازشیں اور یہ سارا کچھ ہمارے اندر خود سے آئے گا، یہ خود ساختہ ہے. یہ وہ اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں جو خود سے نکل آتی ہیں. اب ان سے انجیر نہیں توڑے ان سے محبت نہیں توڑ سکتے آپ، ان سے حلم اور پرہیزگاری نہیں آپ لے سکتے، ان سے کوئی اور پھل نہیں لیا جا سکتا. اس لیے یسوع مسیح یہ چاہ رہے ہیں، خدا پاک روح ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے روح کا پھل دینا شروع کریں. اگر ایک مسیحی کی زندگی کے اندر روح کا پھل نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم جتنی مرضی منادی کر لیں، ہم روحیں بچا لیں، لیکن ہم آسمان پر نہیں جا سکتے جب تک میرا انر کلیئر نہیں ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو میرے اندر سے انجیر اور انگور چاہیے جو کہ اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں دے نہیں سکتی. سو مجھے اپنے اندر ایک ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے اندر سے روح کا پھل دینا شروع کروں، محبت کرنا شروع کروں، حلم، پرہیزگاری، خوشی، تحمل، یہ سارا کچھ میرے اندر نظر آنا شروع. سیکنڈ فروٹ جو ہے وہ آؤٹر فروٹس ہیں. جب ہم انجیل سناتے ہیں، روحیں بچاتے ہیں، آسمان کی بادشاہی وسعت اختیار کرتی ہے، وہ ہمارا آؤٹر فروٹس ہے. سو یہ دو طرح کے فروٹس ہیں جو ہمیں اپنے اندر سے، اپنے کاموں سے پیدا کرنے ہیں. اور جب تک ہم ڈیول نیچرز کے اندر ڈیول پرسنالٹی کے طور پر رہیں گے، ہم یہ نہیں کر پائیں گے. بالکل. اس لیے میں آج ہمبلی خدا کے کلام کے تناظر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، ہم بہت زیادہ بائبل پکڑ کے چلتے ہیں، ہم چرچز جاتے ہیں، لیکن پلیز یسوع مسیح کی بات کو سمجھیے. اچھا درخت اپنے پھل سے پہچانا جائے اور ہم برا پھل نہیں لا سکتے، چوائس نہیں ہے. اگر ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں، ہمیں انگور اور انجیر خدا کے لیے پیدا کرنے ہیں، یعنی روحانی پھل اپنے اندر سے خدا کو دینے ہیں، روحانی فرزند بیٹے اور بیٹیاں بنا کر خدا کو دینے ہیں. اور یہ دو طرح کے فروٹس اگر ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو پھر ہم صرف جھاڑیے ہیں اور اونٹ کٹارے ہیں اور جھاڑ بھیری ہم پیدا کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے پاسٹر انیس جاوید صاحب نے، اور میرا ایمان ہے یقیناً ہم نے اس بات سے برکت پائی ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں پاسٹر انیس جاوید صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اسی طور سے آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے. پاسٹر صاحب آپ پلیز یہاں جو 45ویں آیت ہے جہاں لکھا ہے کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑے راز کو افشاں کیا ہے، بیان کیا ہے. اس کی ذرا وضاحت فرما دے پلیز. جی تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحوں کے لیے، کرسچنس کے لیے ایک بڑی خوبصورت ورڈس اور پرنسپل ہے کہ جو کچھ انسان بولتا ہے وہی اس کا عکس ہے، اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی شخص جو وہ جان سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اور مسیح خداوند نے اس کو یوں بیان کیا کہ اچھا آدمی اپنے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور جو برا آدمی ہے وہ برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے. سو اس لیے ہمارا دل جو ہے یہ ایک سٹور ہاؤس کی طرح ہے، اور اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا بھرا ہوا ہے. اچھی چیزیں بھری ہوئی ہیں یا غلط باتیں جو وہ بھری ہوئی ہیں. سو اگر تو ہمارے دل پر جو ہے وہ دنیا کی، نفس کی اور دنیا کے لالچ اور عیش و عشرت کی حکمرانی ہے
تو پھر ڈیفینیٹلی یاد رکھیں ہمارے کردار، ہمارے مزاج اور ہماری گفتگو سے ویسی ہی باتیں نکلیں گی۔ اگر دل میں حسد بھرا ہوا ہے، غصہ بھرا ہوا ہے، نامعافی بھری ہوئی ہے اور لالچ، بغض، عداوتیں، جن کا ذکر پالوس رسول غلطیوں کے خط اس کے 19ویں باب کے اندر بھی کرتا ہے کہ آپ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، سو اگر یہ سارا کچھ کسی شخص کے اندر بھرا ہوا ہے تو پھر وقت آنے پہ جب اس شخص کو ٹیسٹ کیا جائے گا، چیک کیا جائے گا، تو یاد رکھیں یہی ناموافی، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، عدالتیں اور کیسز اور چیزیں جو ہیں اس کی زندگی سے باہر نکلے۔ سو سم ٹائم دیکھنے میں لوگ بظاہر بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں، اور جیسے ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی میں خدمت کے دوران جب وہ یروشلم کی طرف جا رہا تھا، ایک درخت ہے اور اس پر پھل نہیں ہے اور پتے ہی پتے نظر آ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ جو درخت ہے دیکھنے میں بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن فروٹ نہیں ہے۔ سو بظاہر ہو سکتا ہے کہ لوگ بڑے اچھے دکھائی دیں اور بڑے خوبصورت یا بڑے ہر اعتبار سے اپنی لائف کے ہر ایک ایریا میں بڑے کمپوز نظر آئیں، لیکن یاد رکھیں جب ان کا وقت آئے گا کہ وہ پرفارم کریں یا ان کا ریئیکشن کیسا ہو، سو پھر ہی ان کی زندگیوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے کیا نکلے گا۔ سو جو کچھ انہوں نے اپنے دل میں بھرا ہے وہی اس کے اندر سے نکلے گا۔ سو ہمارا دل جو ہے ایک سٹور ہاؤس کی طرح ہے، جو کچھ ہم اس میں ڈپازٹ کریں گے سو وقت آنے پہ وہی اس میں سے نکلے گا۔ اگر کوئی شخص جیسے خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے۔ سو اگر تو خدا ان کا کلام جو ہے وہ بھرا ہوا ہے تو پھر اٹ مینس کہ ہم برداشت کر جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، گالی کھا کر گالی نہیں دیں گے، اور اپنے ستانے والوں کے لیے ہم ان کو ستائیں گے نہیں بلکہ ان کے لیے برکت چاہیں گے اور اپنے دشمنوں سے محبت کریں گے۔ سو اگر حسد، غصہ، نفرت بھرا ہے، لیکن جب لوگ ہمیں ستائیں گے، لوگ ہماری مخالفت کریں گے، لوگ ہمیں اپوز کریں گے، لوگ ہمیں کرٹیسائز کریں گے، تو پھر جو ہے یاد رکھیں جو کچھ ہمارے اندر بھرا ہے پھر ہمارا رد عمل، ہمارا ریئیکشن، ہمارا رسپانس جو وہ ویسا ہی ہوگا، اور ہم ڈیفینیٹلی بری باتوں کا جواب برے انداز سے ہی دیں گے۔ سو ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کسی شخص کی ہیوملٹی کا اندازہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب اس کے خلاف بولا جائے۔ سو اگر تو وہ ریئل میں ہمبل ہے، لونگ ہے، سو پھر وہ خاموش ہو جائے گا، لیکن اگر اندر اس کے غصہ، حسد، نفرت بھرا ہوا ہے، اگر اولڈ سن نیچر جب وہ ڈومینیٹنگ ہے تو پھر اس کے اندر سے لڑائی جھگڑے، حسد، غصہ، نفرت، یہ ساری چیزیں جب وہ باہر نکلیں گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا کے کلام سے بھرا ہوا ہے، جیسے یسوع نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، پھر یہ ہے کہ بائبل مقدس ان باتوں سے بھری ہوئی ہے کہ ہم نے برے اوقات میں اپنی آزمائش کے وقت کیسے بیہیو کرنا ہے، ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ سو اس لیے خدا کے لوگوں کو 3 باتوں سے اپنے آپ کو بھرنا ہے۔ نمبر 1، وہ اپنے آپ کو خدا کے کلام سے بھریں، اور نمبر 2، وہ اپنے آپ کو روح القدس سے بھریں، اور تیسرے نمبر پر وہ اپنے آپ کو مسیح کے کردار اور مسیح کے مزاج سے بھریں۔ سو جب کلام ہمارے دل میں ہے، جب روح القدس ہمارے دل میں ہے، جب یسوع کا مزاج، یسوع کا کردار ہمارے دل میں ہے، تو پھر یاد رکھیں ہم اچھی چیزیں نکالیں گے۔ گالی کے وقت ہم دعا دیں گے، جھگڑے کے وقت ہم محبت کریں گے، جب حسد ہم سے کیا جائے گا
سو ہم لوگوں کے ساتھ پیار کریں گے، اور جب ہماری اپوزیشن ہوگی سو ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپوزیشن کا جواب اپوزیشن سے نہیں بلکہ ان کی فیور میں بات چیت کریں گے۔ سو اس لیے لازمی ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا آدمی جو ہے وہ اپنے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ سو بینگ کرسچنز، بینگ سرونٹس آف گاڈ، لازمی ہے کہ جب ہمارے اوپر آزمائش آئے، جب ہم آزمائے جائیں، مشکل وقت میں سے گزریں، کرائسس میں سے گزریں، اپوزیشن میں سے گزریں، کرٹیسزم میں سے گزریں، سو وہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عمل کا وقت ہے، اور اس بات کا وقت ہے ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ سو سم ٹائم جب وہ ہم برا رسپانس کرتے ہیں، سو اس سے مراد یہی ہے کہ گزرے سارے سالوں کے اندر ہم اپنے دل میں کیا ڈپازٹ کیا ہے، اور اس لیے ہماری جو وہ بگڑی نیچر، جو اولڈ سن نیچر جو ہے، یاد رکھیں وہ تو ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ ہم اپنے سٹور ہاؤس میں بیڈ تھنگس کو سٹور کریں، ڈپازٹ کریں، لیکن جو ہماری نیو نیچر ہے، جو کرائسٹ نیچر ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کرائسٹ ہوڈ کو، کرسچینٹی کو، اور مسیح کی جو ساؤنڈ ڈاکٹرینز ہیں اور مسیح کا جو کریکٹر اور اس کا جو مزاج ہے، اس سے اپنے آپ کو بھریں، تاکہ وقت آنے پہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اچھی چیزیں جو انہیں دے سکیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، بڑی ہی بابرکت باتیں، اور یقیناً جس تفصیل کے ساتھ خدا کے خادم نے ہمیں سمجھایا ہے، یقیناً آپ سب اس بات کو سمجھ چکے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے عمل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ سو بطور ایماندار خدا ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر خدا کے کلام کو ذخیرہ کریں، رکھیں اور بھریں، تاکہ بوقت ضرورت ہم خدا کے کلام کو استعمال کریں۔ اور اگر خدا کا کلام ہمارے اندر ہے تو یقیناً جب کوئی مشکل، کوئی پرابلم یا کوئی بھی ایسا وقت آئے گا تو ہمارے اندر سے اچھی باتیں نکلیں گی۔ اگر خزانے میں اچھی چیزیں رکھی ہیں تو اچھی ہی نکلیں گی، اگر خدا کا کلام نہیں ہے تو وہی ری ایکشن ہوگا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں کچھ کہے گا تو آگے سے ہم گالیاں دیں گے، بدلہ لیں گے، یا کوئی ایسی سوچ جو ہے، جو نیگیٹو سوچ ہے، وہ سامنے آئے گی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جو لوگ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ذخیرہ نہیں کرتے۔ سو بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ذخیرہ کریں، تاکہ ہمارے اندر سے خدا کا کلام نکلے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیس جاوید صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 46ویں آیت میں لکھا ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ اس کا مطلب سمجھا دیں۔ جی تھینک یو جی۔ کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ اگین میں وہی کہوں گا، یسوع مسیح کردار کی بات کر رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے۔ خدا کبھی بھی ہمارے لفظوں پر نگاہ نہیں کرتا، خدا ہمارے دل کی حالت پر غور کرتا ہے، اور خدا ہمیں دل سے پرکھ لیتا ہے۔ خداوند کا مطلب ہے مالک، ماسٹر، آقا۔ جب ہم اور اگر ہم اپنے گرد و نواح میں ذرا نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسیحیوں میں، ہم بہت زیادہ خداوند خداوند کہتے نظر آئیں گے، یسوع کہتے نظر آئیں گے۔ ہم چرچز کی جو اٹینڈنس ہے ہماری وہ ریگولر ہوگی، ہم اور کاموں میں بھی ریگولر ہوں گے، لیکن جب بات آئے گی خدا کے کلام پر، یسوع مسیح کے احکام پر عمل کرنے کی، تو اس سے ہم خالی نظر آئیں گے۔ ایک خدا کا خادم کہتا ہے بائبل کو پکڑے رکھنا کبھی بھی ابلیس کو تنگ نہیں کرتا۔ آپ بائبل کو روز پڑھتے رہیں، ابلیس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ یار یہ بندہ ہر وقت بائبل پکڑے رکھتا ہے، ہر وقت اس کو پڑھتے رہتا ہے۔ کہتا ہے وہ تب ایکٹیو ہوتا ہے، تب اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے جب آپ اس کو پڑھ کر اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
آج ہم ایسے مسیحی ہیں جو بائبل پکڑے ہوئے ہیں، بائبل پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسا سننے میں بھی آتا ہے میں سال سے بائبل ختم کرنی، وہ پلیز رہنے دے بائبل کو، آپ نے کیوں ختم کرنا ہے اس کو؟ تو ہم اس دوڑ میں ہیں کہ ہم نے بائبل کو پورے سال میں پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں پورے سال میں آپ چند ایک چیزوں کو پکڑ لیں، کوشش کریں آپ ان کو اپنی زندگی کا، اپنے کردار کا حصہ بنا لیں۔ آپ کا کردار ڈھلتا، صرف ایک لفظ پکڑ لیں، محبت۔ 2021 محبت، میں نے صرف اس کو ایکسرسائز کرنا ہے۔ اب بائبل میں پیدائش سے مکاشفہ تک محبت کو تلاش کریں، اس کو سرچ آؤٹ کریں اور اس کو ایکسپیرینس کرنا شروع کریں، پریکٹس کرنا شروع کریں۔ میرا خیال ہے پوری بائبل کو شروع سے اینڈ تک پڑھ جانے سے زیادہ بہتر ہے اگر آپ کسی ایک فیکٹر کو بھی اپنی زندگی کے اندر انہانس کریں، اس سے اپنے آپ کو بھر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یسوع مسیح علانیہ یہ بول رہے ہیں کہ میرا آپ سے پھر کوئی تعلق نہیں۔ متی رسول کی معرفت انجیلی بیان کے اندر یسوع مسیح اس بات کو کہتے ہیں 7ویں باب کی 21ویں آیت میں، سیم پیسج وہاں پر یہی چل رہا ہے، کہتے ہیں جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اچھا، اس میں جو خوبصورت بات مجھے نظر آتی ہے، ہم یہ جانتے ہیں یسوع مسیح نے بار بار کہا ہم نے تیرے نام سے، یعنی یسوع نام سے نبوت نہیں کی۔ کلام کہتا ہے یسوع نام سے جو کچھ تم زمین پر باندھو گے بندھے گا، جو کھولو گے کھلے گا۔ کام تو یسوع نام کر رہا ہے، کسی خادم میں کوئی قدرت نہیں ہے۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو اسٹیبلش کریں تاکہ ہم کوئی خادم ہے، کوئی لیمن ہے، کوئی چرچ ممبر ہے، کوئی بھی ہے، ہم سب کا ایک ہی گول ہے، ایک ہی ٹاسک ہے کہ ہم نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کسی کا کوئی کام نہیں ہے۔ پاسٹر اپنے آپ کو برتر نہیں کہہ سکتا، ہم نے جانا تو ایک جگہ ہے، ہمارے ٹاسک تو ایک ہے، ہم نے اچیو تو ٹارگٹ ایک ہی کرنا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے ان لفظوں پر غور کیجئے کہ اگر تم میرے باپ کی مرضی پر نہیں چلتے، اگر معجزات ہو رہے ہیں، بدروہیں بھاگ رہی ہیں، سلیننگ ہو رہی ہے اور 600 کام آپ کر رہے ہیں، آپ منسٹری میں بڑے ایکٹیو ہیں، آپ صبح رات ہر وقت آپ لگے رہتے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ خداوند کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، لکھا ہے پھر ہمارے لیے جو ٹائٹل یسوع مسیح یوز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اے بدکارو، یعنی ہمارے کام جو ہیں وہ خراب ہیں بھائی، پرابلم یہاں پہ آ گئی ہے۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ بھی کریں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، ہماری زندگی کا سب سے کور پرپز یہ ہونا چاہیے میرا کردار۔ یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے بھیجا ہے میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں۔ جان کنی کی حالت میں بھی وہ کہتے ہیں اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو جائے۔ آج ہم باپ کی مرضی کو کتنا پورا کر رہے ہیں؟ ہر روز ہم کسی کو اگر دعا نہیں بھی کرنی آتی، دعائے ربانی ضرور آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری، آسمان پر اس کی مرضی کیسے پوری ہوتی ہے؟ جو کچھ وہ کہہ دیتا ہے، کوئی فرشتے، کوئی کروبیم، کوئی بھی کریچر جو وہاں پر ہے وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ جب ہمیں خدا کہتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، ہم کہتے ہیں باپ یہ تیری مرضی ہے لیکن میری ذرا مرضی یہ ہے۔ اور جب ہماری مرضی یا ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم دوسرے ذرائع ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم اپنے پاسٹر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو پاسٹر کلام
کلام کی خدمت کرتا ہے، آپ کو ٹھوس غذا، خالص غذا دیتا ہے، ہم اس کی عزت نہیں کرتے، ہم ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جو معجزات کی بات کرتے ہیں۔ معجزات کہاں سے ہوں گے؟ یسوع نام سے ہوں گے۔ معجزات کہاں سے ہوں گے؟ لکھا ہے وہ کلام کو نازل فرماتا ہے۔ کلام سب سے پہلے ہے، یسوع مسیح مجسم کلام ہے۔ کلام کو جاننا ہے، کلام کی عزت کرنی ہے، کلام کو اپنے اندر لے لینا ہے، کلام کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ جب تک ہم کلام کو اپنی زندگی کے اندر پورا نہیں کریں گے، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، جب تک میری زندگی میں یہ نہیں ہوگا، ہمارے لفظ محض باتیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں آج اس پروگرام کی وساطت سے آپ تمام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، لفظ لکھے ہیں، جو کوئی میرے کہنے پر عمل نہیں کرتا، جو یسوع نے کہا ہے اس کو اپنی راہ سمجھ لیجیے، جو یسوع نے کہا ہے اس کو اپنا نصب العین سمجھ لیجیے، اس کو اپنی زندگی کا آئین سمجھ لیجیے، اور جو کچھ یسوع کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کیجئے، کیونکہ یہی وہ واحد راہ ہے جو آسمان کی بادشاہی کو جاتی ہے، یہی وہ واحد راہ ہے جس کے آخر میں زندگی کی راہیں ہیں، باقی سب فراڈ ہے، باقی سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، موت تک لے جائیں گے اور ہم آسمان کی بادشاہی سے باہر رہ جائیں گے۔ بچیں اس وقت سے جب یسوع مسیح ہمیں یہ کہے، اے بدکارو، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ آئیں دل سے اسے خداوند کہنا شروع کریں۔ اچھا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بڑی ہی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً جو ایماندار ہے وہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی پرکھ یا پہچان کا جو زاویہ ہے وہ اس کے اعمال ہی ہیں، کہ کس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، کس طرح کے ہمارے کام ہیں۔ اگر ہم جیسے مقدس پولس بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایمان ہمارا یہاں تک کامل ہو، پہاڑوں کو ہٹا دیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں عمل ہی نہیں ہے، اگر ہم وہ کرتے ہی نہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ جو ہمارے اندر ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ سو ہمارے کاموں کا، ہمارے اعمال کا درست ہونا جو ہے، اس سے ہمیں اس سے دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک ایماندار کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ایماندار شخص ہے، یہ خداوند کا خادم ہے، خداوند کا بندہ ہے۔ اگر ہمارے اعمال سے نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کاموں سے نظر آئے کہ ہم مسیحی ہیں۔ پریز گاڈ۔ اور ایک مسیحی کا فرمانبردار ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ اگر تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے، اگر مطلب ہم اس کی فرمانبرداری میں نہیں ہیں، تو ہم جتنے مرضی بڑے مسیحی کیوں نہیں ہیں، جتنے مرضی بڑے عہدے پہ کیوں نہیں ہیں، اگر زندگی میں فرمانبرداری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک مسیحی نہیں ہے۔ تو اگر ہم کلام کے مطابق اس معیار پر پورا اترنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فرمانبرداری ہے کہ اگر ہم کہنے پر، یعنی جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے، کرنے کے لیے سکھایا ہے، اگر اس کے اکارڈنگلی زندگی بسر کریں گے اور اس کی فرمانبرداری میں رہیں گے، تب ہم بائبل مقدس کے مطابق حقیقی مسیحی ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ اگر ابھی بھی اس پروگرام کے تعلق سے کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائی درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔